कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ ये हमारे इलाके में गाती है। अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, है ना। मैं कहना चाहूंगा इसमें भी कसूर नौजवानों का है। जानते हो हजरत, ये जाएंगे, ये कौम हमारी कौम के नौजवान ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, वहां से 1 साल काम करके आएंगे, पैसे बचा बचा कर जमा कर करके 10-20 हजार जमा करेंगे। जैसे ही बरेली शरीफ रेलवे जंक्शन उतरेंगे, वहां उतर कर एक दुकान पे जाएंगे और वहां जाके 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे और घर लेकर आएंगे और घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी घर की माँ बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी। याद रखना लोगों, आज हमारी माँ बहन है जो कुरान की तिलावत नहीं बल्कि उनकी जबान पे गाना है। आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम सुन रही हो तो तुम भी समाअत करो। आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो। बीवी को पैगाम देने से पहले अपनी बेटियों को पैगाम दो। अगर ये कौम अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी को हर फर्द समझाने लगे तो याद रखना एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। आप तो गाने सुनती हो, आप तो सीरियल देखती हो, आप तो हमेशा पिक्चर देखती हो। याद रखना जिस जश्न गौसुल वरा में तुम आई हो और आप भी आए हो, सुनना लोगों, गौसे आजम का भी बचपना गए। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा उम्र शरीफ नहीं गए, अभी कम उम्र गए। गौसे आजम अपने सीने से कुरान मजीद चिपका लेते गए और सीने से लगाकर कुरान मजीद लेकर दरसगाह पहुंचते गए, मदरसा पहुंचते गए। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, ओ बेटा अब्दुल कादिर बैठो, सुनना माँ बहनों, तुम भी माँ बहन हो। तेरे बेटे गुंडे निकल रहे गए, तेरा बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा जुआरी हो गया, तेरा बेटा अय्याश हो गया, तेरा बेटा मक्कार हो गया, तेरा बेटा नाफरमान हो गया, तेरा बेटा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन देखो गौसे आजम की माँ ने, गौसे आजम की वालिदा ने क्या तरबियत गौसे आजम की फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम पहुंचते गए। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है? हाँ हुजूर पढ़ने आया हो। उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा, पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा, पढ़ बेटा अब्दुल कादिर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा सुनना लहसोई वालों, ओ बहेड़ी से आने वालों, गौर से सुनना। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा अब्दुल कादिर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गौसे आजम है, पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 पारे ज़बानी पढ़ दिए। सुभान अल्लाह, इतना पढ़ना था। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया गए या मुझे पढ़ाने आया गए? इतना सुनना था। कहा, उस्ताद जी पढ़ने आया गो। ओ अब्दुल कादिर ये बता, पहले किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? इतना सुनना था। गौसे आजम ने अर्ज किया, हुजूर हमने न तो किसी उस्ताद के पास जाकर पढ़ा, न तो किसी मदरसे में तालीम हासिल किया। ए बेटा अब्दुल कादिर, लेकिन ये बता तुझे 14 पारे ज़बानी कैसे याद हो गए? इतना कहना था। गौसे आजम ने जवाब दिया, हजरत जी बात ये गए, उस्ताद मोहतरम बात ये गए कि मैं किसी मदरसे में तो ना गया, किसी उस्ताद के पास तो ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, अपने हाथ में झाड़ू लेती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी,
بستر لگاتی تھی قرآن پڑھتی جاتی تھی, بستر جھاڑتی تھی قرآن پڑھتی جاتی تھی, برتن مانجتی تھی قرآن پڑھتی تھی. میں ماں کے شکم سے اندر سے قرآن کو سنتا جاتا تھا. میری ماں پڑھتی جاتی تھی, میں سنتا جاتا تھا. اور استاد جی سنتے سنتے عالم یہ ہو گیا, میں جب پیدا ہوا تو جتنی ماں کو 14 پارے یاد تھے قرآن کریم کے, مجھے بھی 14 پارے زبانی یاد ہو گئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت غوث اعظم, کرامات غوث اعظم, علماء اہل سنت. لیکن وہ غوث اعظم ہے, ذرا غور سے سنیے گا. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی. اور آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی. منتر کا خلاصہ کروں, ارے خلاصہ کروں, ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ, بولو سبحان اللہ, اور جھوم کر بولو سبحان اللہ. اب سنو گفتگو, ہم اسلام کے ماننے والے گئے, ہم نے جتنا منتر پڑھا گئے, معین الدین قادری جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا. غور سے سننا, ہم اسلام کے فالوورز ہیں, ہم اسلام کو مانتے گئے, اس لیے دنیا ہم اور آپ کو مسلمان کہتی گئے. بولو بولو سبحان اللہ. اور اسلام میں مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ یہ گئے کہ لوگوں اللہ ایک ہے, پاک ہے, بے عیب ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ اولاد ہے. ان چیزوں سے جو پاک صاف ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے. قرآن نے بھی کہا گئے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اونچا بولو پورا مجمع, اللہ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ, کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے, یہ شامیانہ گواہ ہو جائے, یہ علماء گواہ ہو جائے. پورا مجمع شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ کہ اللہ ایک ہے. اور اونچی آواز میں آج بولنا سیکھو مسلمان. اگر آپ نہ بولے, آپ کے آنے والی مستقبل کے جو آپ کے بچے ہیں, یاد رکھیے گا ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا. بولنے والوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے. جو قوم خاموش رہتی ہے صفحے ہستی سے اسے مٹا دی جاتی ہے. پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے. اور اونچی آواز میں لگے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے. پورا مجمع رنگ بناؤ جلسے میں اور جھوم کر بولو اللہ ایک ہے. آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے, اونچا بولو چرخا. چرخا. اب سنتے جاؤ تقریر, یہ ہے چرخا, یہ چرخا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا چرخا کی کیا ضرورت ہے تقریر میں. غور سے سننا, میری عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی مجلس میں ہو, اگر وہ بوڑھا بھی ہو, تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور ان کے ذہن میں میری بات اتر جائے. یہ دیکھو چرخا ہے. اللہ اللہ, آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا, آپ کی آواز نہیں نکل رہی. ایک بوڑھی عورت ہے جو چرخے میں سوت کاٹ رہی تھی. غور سے سنیے گا, اسٹیج کے علماء کرام دعاؤں سے نوازیں. آپ اگر بیٹھیں گے اور آپ کی دعائیں اگر رہیں گی ان مجمع پہ, یاد رکھیے گا آج کا جلسہ 110% کامیاب رہے گا. ایک یہ چرخا ہے چرخا, اس چرخے میں ایک بوڑھی عورت سوت کاٹ رہی تھی. ایک نوجوان آ گیا, آ کر کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا
یا نہیں ہے؟ کیا سوال کیا، کیا پرشن کیا؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ جب اتنا سنا اس بوڑھی عورت نے، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے بیٹا سنو، ایک نظر چرخے کو دیکھتی ہے، ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے، اور بوڑھی عورت مسکرا کر کہتی ہے بیٹا تیرے پرشن کا اتر یہ ہے کہ اللہ ہے۔ بات وجود باری تعالیٰ پہ ہے، سوال وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے کیا نوجوان نے، وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے سنو بیٹا اللہ ہے، تیرے پرشن کا اتر یہی ہے کہ اللہ ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اس نوجوان نے کہا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یہ تم دلیل کے ساتھ بتا رہی ہو یا بغیر دلیل کے بات کرتی ہو؟ وہ بوڑھی عورت مسکرانے لگی، کہنے لگی او بیٹا میرے پاس دلیل ہے، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی۔ نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ تیرے پاس دلیل کون سی ہے اس بات پہ، کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ وہ بوڑھی عورت مسکرائی، اپنے چرخے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اللہ ہے، اس بات کی دلیل یہی چرخہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا۔ نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ چرخہ کیسے دلیل ہے؟ وہ بوڑھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے بیٹا تم نے نہیں سمجھا یہ چرخہ کیسے دلیل ہے؟ کہا کہ نہیں سمجھا، کہا کہ سنو یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تب یہ چلتا ہے، میں اگر نہ چلاؤں یہ چرخہ اپنے آپ نہیں چلتا ہے۔ کہا کہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ چرخہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ پورا بتاؤ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا سننا لوگوں، ایک بستی میں دو تین دہریہ قسم کے لوگ آ گئے اور علماء سے پوچھئے مفتی صاحب سے دہریہ کہتے کسے ہیں؟ دہریہ کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ غور سے سننا، دو تین دہریہ قسم کے لوگ آ گئے اور وہ آ کر مسلمانوں کی بستی میں گھس گئے اور ایک جگہ سبھا لگا دیے، ایک جا کر ایک ممبر پہ کھڑا ہو گیا، اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی اسٹیج پہ کھڑا ہوا سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور پرشن کرنے لگا۔ کہا کہ او مسلمانوں ہمارا تین پرشن ہے، اگر تینوں پرشن کے صحیح صحیح اتر دے دو گے تو پھر ہم تمہارا دھرم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے پائے تو تم لوگوں کو ہمارا دھرم قبول کرنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، میں کہنا چاہوں گا اب دہریہ جب کہنے لگے کہ تین سوال ہے، مسلمان ڈٹ گئے، کہنے لگے سارے مسلمان پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو پرشن کرو۔ جب اتنا سنا نا ایک دہریہ کھڑا ہو گیا، غور سے سننا، ایک دہریہ کھڑا ہوا کہنے لگا میرا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اللہ کو کبھی دیکھا نہیں گئے، مولانا لوگوں سے سن سن کے اللہ کو ایک مانا گئے، اللہ کی عبادت کرتے گئے، ایک اللہ کو معبود مانتے گئے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے یہ تو بڑا ہارڈ پرشن ہے، اس کا ہم لوگ اتر کہاں سے دیں گے؟ اب دہریہ دوسرا پرشن کر بیٹھا، کہا کہ او مسلمانوں میرا دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ اب مسلمان اور پریشان ہو گئے اور پریشان پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اب دہریہ تیسرا سوال کرنے لگا، کہا کہ سنو میرا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ غور سے سننا، تین پرشن کیا، کہا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اب مسلمان سارے پریشان حال تھے، اتنے میں ایک مکتب میں پڑھنے
والا بچہ اپنے سینے سے قرآن کریم کو لگائے ہوئے چلا آ رہا گئے. او لوگوں یاد رکھنا مدرسے میں جو بچے جن کے پڑھتے گئے یہ عالم دین گئے. اور میں ٹھوک کر دعوے کے ساتھ کہتا ہو کسی کا بیٹا ڈاکٹر, ہو کسی کا بیٹا انجینئر, ہو کسی کا بیٹا افسر, یاد رکھنا زمانے کے 1000 ڈاکٹر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے, ایک عالم دین کو, ایک نائب رسول کو, ایک حافظ قرآن کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ان 1000 ڈاکٹر اور افسروں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا, ان عالم دین کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اگر آپ کے علاقے میں مدرسے چلتے گئے آپ خوش نصیب ہو, مدرسہ مضبوط کیجئے. مدرسہ اگر مضبوط کریں گے, کیونکہ لوگوں مدرسے نے آپ کو امام دیا گئے, مدرسے نے خطیب دیا گئے, مدرسے نے شاگرد دیا گئے, مدرسے نے عالم دیا گئے, مدرسے نے حافظ دیا گئے. اور مفتی صاحب ایک بات میں کہہ دوں, آج لوگ زبان چلاتے گئے اس مولوی نے کیا کیا ہے, یاد رکھیے گا آپ سے میں کہنا چاہوں گا, آپ کہتے ہو اس مولوی نے کیا کیا گئے, مولوی نے کیا کیا گئے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سچے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا, ہے کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کے سماج میں, ہے کوئی میڈیکل کالج ایسا آپ کے سماج میں جس نے کہ فری میں آپ کے سماج کو, آپ کی قوم کو ایک فری میں ڈاکٹر بنا کر دیا ہو, ہے کوئی افسر جس نے فری میں آپ کی قوم کو افسر بنا کر دیا ہو, ہے کوئی انجینئر جو فری میں ایک انجینئر بنا کر قوم کے سپرد کیا ہو کہ ہم نے یہ انجینئر قوم کو بنا کر دے دیا, یہ قوم کے کام آئے, ہم نے یہ ڈاکٹر اپنے سماج کے لیے دے دیا تیار کر کے, یہ ڈاکٹر سماج کے کام آئے. نہیں نہیں, لاکھوں روپے فیس جمع کرنے ہوتے گئے, کسی ڈاکٹر نے آج تک فری میں اپنی قوم کو ڈاکٹر بنا کر نہیں دیا, کسی انجینئر نے اپنی قوم کو آج تک ایک انجینئر بنا کر نہیں دیا. لیکن یہ علماء کرام کا جگر ہے, یہ علماء کرام کی ہمت ہے, ان کی عظمت کو سلام, ان کے طاقت کو سلام. ہر سال فری میں اپنی قوم کو دروازہ دروازہ 10-20-30 روپے مانگ کر چندہ کر کے مدرسہ چلاتے گئے, تمہارے بچوں کو فری میں پڑھاتے گئے. کوئی ڈاکٹر اپنی سماج کو ایک ڈاکٹر نہ دے سکا, ایک انجینئر اپنے قوم کو یہ ایک انجینئر نہ دے سکا. لیکن یہ علماء ہیں, ہر سال ہمارے علماء اپنی قوم کو ہزاروں امام دے رہے گئے, ہزاروں عالم بنا کر دے رہے گئے, ہزاروں حافظ بنا کر دے رہے گئے. یاد رکھیے گا یہ علماء ہی کی ذات ہے. غور سے سنیے گا, یہ جتنے ہیں اگر آپ کے علاقے میں مدرسہ چل رہا, مدرسہ مضبوط کیجئے, تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھیے. ذرا غور سے سنیے گا, جب لوگ بھیڑ لگا کرتے, ایک مکتب میں پڑھنے والا بچہ اپنے سینے میں قرآن لگائے ہوئے چلا آ رہا گئے. جیسے ہی بھیڑ کے پاس پہنچا سوچا کوئی کھیل چل رہا گئے, ایک چچا سے پوچھا, او چاچا یہ بتاؤ یہاں کون سا کھیل چل رہا گئے. کہا بیٹا کھیل نہیں چل رہا, یہاں کچھ دہریاں آئے گئے, ہم لوگوں کو پسینہ چھڑا رہے گئے. کہا کہ جانے دیجئے آگے. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر سامنے سے راستہ نہ ملے دونوں پاؤں کے درمیان سے گھس گھس کر آگے چلا جائے. وہ بچہ بھی آگے چلا گیا, وہاں دیکھا جبہ پگڑی لگا کر 2-3 دہریاں کھڑے گئے. یہ بچہ ایک چچا سے پوچھا, چچا یہ لوگ کون سا ناٹک کر رہے گئے, یہ لوگ کون سا کھیل دکھا رہے گئے. کہا او بھتیجے یہ لوگ ناٹک نہیں کر رہے, یہ لوگ کھیل نہیں دکھا رہے, بلکہ یہ لوگ ہم لوگوں کے پسینے چھوڑا رہے گئے. اتنا بچے نے سنا. کہا چچا بتائیے کیا بات ہے. کہا تیرے بس کی نہیں ہے, تو ہی پوچھ لے. یہ بچہ آگے گیا اور جا کر کہنے لگا, ایک چھوٹا سا بچہ گئے اپنی قوم کا, میں نے کیا کہا, ہماری قوم کے بچے بھی یاد رکھنا جان دے سکتے گئے لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے گئے. وہ بچہ جا کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی کھڑا ہوا گئے اب دہریا سے کہنے لگا, او دہریاؤ یہ بتاؤ تمہارے کیا پرشن ہے. کہا ہمارے 3 پرشن ہے. کہا کیوں تجھے کیا ضرورت ہے. کہا کہ میں تیرے پرشن کا اتر دوں گا. کیا کہا, میں تیرے پرشن کا اتر دوں گا. اچھا بولو, کیا کہا, میں تیرے پرشن کا اتر دوں گا. جب اتنا سنا نا اب وہ دہریا کہنے لگا, تو جواب دے گا. کہا کہ ہاں میں جواب دوں گا. کہا تو جواب دے گا. کہا کہ ہاں میں جواب دوں گا. اب دہریا کہنے لگا,
سنو اگر نہیں مانتا میرا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب اتنا سننا تھا بچے نے کہا او دہریا تو کرسی پر بیٹھا ہے نیچے اتر نیچے اتر۔ دہریا جھنجلا گیا، کہا کیوں؟ کہا کہ اتر۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے جو سوال کرنے والا ہوتا گئے، جو پرشن کرنے والا ہوتا گئے وہ نیچے بیٹھا کرتا گئے، اور جو اتر دینے والا جو جواب دینے والا ہوتا گئے وہ اوپر کرسی پر بیٹھا ہوتا گئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اتنا سنا نا وہ دہریا لال پیلا ہو گیا، جا کے نیچے بیٹھ گیا، بچہ دوڑ کے آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بچے نے کہا او دہریا اب پرشن کر۔ اب وہ دہریا کھڑا ہو گیا اور دہریا کہنے لگا او بچہ میرا پہلا پرشن یہ ہے، غور سے سننا تیار رہنا، اب اس کے بعد میں حوالہ بھی پیش کروں گا، غور سے سنیے گا۔ کہا او بچہ سنو میرا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ مسکرانے لگا۔ کہا بچہ مسکراتا کیوں ہے؟ تو جواب دے، تو اتر دے میرے پرشن کا۔ بچہ جلال میں آیا، بچہ کہنے لگا او دہریا اب تک بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ نہیں آیا۔ سنو بچے نے کہا سنو دہریا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے، زمین سے اٹھا کر کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ اللہ تجھے ذلیل کر رہا ہے، کرسی سے اتار کر زمین پر بیٹھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہمیں عزت دیا، کرسی پر بیٹھا رہا ہے، تجھے ذلیل و رسوا کیا ہے، کرسی سے اتار کر زمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اب دہریا کہنے لگا او بچہ، بچے نے کہا پوچھ دوسرا پرشن کر، دوسرا پرشن کر جلدی۔ اب وہ دہریا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او بچہ سنو میرا پہلا دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر گئے؟ دائیں دیکھتا گئے یا بائیں دیکھتا گئے، آگے دیکھتا گئے یا پیچھے دیکھتا گئے؟ بچے نے ایک چیز نکالی اپنے جھولے سے، یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، موم بتی، اونچا بولے پورا مجمع، یہ کیا ہے؟ موم بتی۔ پیچھے والوں کو دکھ رہی یہ کیا ہے؟ موم بتی۔ اب بچے نے موم بتی کو ایک جگہ گاڑ دیا زمین میں اور کہا او دہریا اس میں آگ لگا دے۔ وہ دہریا آگ لگا دیا، یہ موم بتی روشن ہو گئی، موم بتی جلنے لگی۔ دہریا نے کہا او بچہ تو میرے پرشن کا اتر دے، یہ موم بتی سے کیا لینا دینا؟ بچے نے مسکرا کر جواب دیا او دہریا اسی موم بتی میں تیرا اتر چھپا ہے، اسی موم بتی میں تیرے سوال کا جواب چھپا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ او دہریا ایک پرشن کا اتر تو دے۔ کہا کہ جلدی پوچھ۔ اب وہ بچہ نے جب کہا کہ او دہریا سن اس موم بتی کی روشنی ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ یہ موم بتی جل رہی ہے؟ کہا چل رہی ہے۔ کہا موم بتی کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ دائیں جا رہی ہے یا بائیں جا رہی ہے؟ آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں یہ موم بتی کی روشنی چاروں طرف جا رہی ہے۔ تو بچہ مچل گیا۔ کہا کہ او دہریا سن اب تک تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کہ نہیں آیا۔ کہا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس موم بتی کی روشنی، اس موم بتی کا پرکاش جب اپنے چاروں طرف کو جگمگ 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 روشن کر دے رکھی گئے تو یاد رکھنا اللہ کا نور زمین میں بھی شامل ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی شامل ہے، اللہ کا نور پیڑ میں بھی ہے، پہاڑ میں بھی ہے، چاند میں بھی ہے، سورج میں بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، ساری کائنات میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دہریا کہنے لگا، بچے نے کہا تیسرا پرشن جلدی کر جلدی کر۔ اب میں جہاں آپ کو لانے چاہ رہا ہوں بس میں وہاں پہنچنے والا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بچے نے کہا او دہریا تیسرا پرشن کر، تیسرا پرشن کر، تیسرا سوال کر۔ اب وہ دہریا کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا میرا تیسرا پرشن یہ گئے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا گئے؟ آج اس طرح کے سوالات بہت زیادہ آتے گئے، بہت زیادہ لوگ فیمس ہونا چاہتے گئے۔ غور سے سنیے گا، جب اتنا سنا نا بچے نے کہا تیسرا پرشن کر، دہریا کہنے لگا میرا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ بچے نے کہا او دہریا یہ بتا تو
تجھے گنتی آتی ہے؟ غور سے دیکھیے ادھر دیکھیے. کہا گنتی آتی ہے؟ کہا کہ ہاں آتی ہے. جاہل سمجھا ہے. کہا کہ جلدی گنتی شروع کر. اب وہ دہریا گنتی کرنے لگا. کہا کہ گنتی کر. بچے نے کہا جلدی شروع کر. اب وہ دہریا گنتی کرنے لگا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کہا آگے بڑھ. اب وہ دہریا نے کہا 20 30 40 50 60 70 80 90. کہا آگے بڑھ. کہا 91 92 13 90 94 95 96 97 98 99 100. کہا کہ او دہریا الٹی گنتی آتی ہے؟ کہا کہ ہاں آتی ہے. کہا کہ الٹی گنتی شروع کر. اب وہ دہریا کہنے لگا 100 99 98 97 96 95 94 93 92 92 91 کہا آگے بڑھ. اب وہ دہریا کہنے لگا 80 70 60 آگے بڑھ. کہا 50 40 30 کہا آگے بڑھ. کہا 20 19 18 17 16 15 14 13 کہا آگے بڑھ. وہ دہریا کہنے لگا 12 11 10 9 8 7 6 5 آگے بڑھ. کہا 4 3 2 1 کہا آگے بڑھ. کہا 1 1 1 1 آگے بڑھ. کہا 1 1 1 1. اب دہریا جھنجھنا گیا. بچے نے کہا اور آگے بڑھ. اب دہریا جھنجھنایا, غصے میں لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا اے بچہ تو ہمیں جاہل سمجھتا ہے؟ کہا کہ نہیں تو گنتی کر بیٹھا, اس کے آگے بول کیا ہوتا ہے؟ دہریا کہنے لگا اے بچہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے, 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا او دہریا اب تک نہیں سمجھا. کہا کہ نہیں سمجھا. کہا کہ سن, ارے جب 1 میں نمبر سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے, تم نے خود کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. تو سنو, جب نمبر میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا, خدا ایک ہے, خدا سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ایک ہے, اللہ سے پہلے کچھ نہیں. اونچا بولو پورا مجمع اللہ ایک ہے. ختم کر دوں تقریر یا آگے بولوں؟ بولو. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. جھوم کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورا مجمع شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ, کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے, ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اللہ ایک ہے. اور جھوم کر پورا مجمع بولیے اللہ ایک ہے. ایک ہے. اب ذرا دیکھنا میری طرف, یہ تو دلیل نقلی ہو گئی, یہ دلیل عقلی ہو گئی. اب دلیل نقلی کی طرف آؤ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے رامائن. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں, ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری منہ مانگا انعام دے کر جائے گا. میں نے جو بھی منتر پڑھا ہے, جو بھی میں نے چوپائی پڑھی ہے, وہ میں خلاصہ کر کے جاؤں گا. ایک منتر اس سے پہلے میں نے پڑھا ہے, جس کتاب کا نام ہے سویتاشور اپنیشد کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کا پیج نمبر 200, اس کو پکڑیے حضرت, یہ دیکھیں اس کتاب کا پیج نمبر 231 ہے. یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے نشان لگا کر رکھا ہے. اس میں کہا گیا لوگوں ایک دیوا سرو بھوتے سگوڑا سرو بھوتانتراتما کرمادھیچا ساکچی چیتا کیولو نرگنشٹ. یہ دیکھیں اگر کوئی پڑھنا جانتا ہو وہ آ کے پڑھ بھی سکتا ہے. کہا ایک دیوا سرو بھوتے سگوڑا سرو بھوتانتراتما. کہا لوگوں اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے. اس دنیا کو وہی روزی دیتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. سبھی اس کے آس رکھیں جو سبوں پہ دیا کرتا ہے, وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے. یہ کتاب میں ہے, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن موجود ہے. رامائن کا پیج نمبر 231 ہے. آج کچھ لوگ کہیں گے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے, مولوی کو رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ذرا غور سے سننا, معین الدین قادری ایسے جلسوں سے پیغام دیتا ہے, چاروں طرف ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے. کچھ حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا, میں ساری میڈیا کی بات نہیں کرتا, اور حضرت جو بھی میں بولوں گا اس کا ذمہ دار معین الدین قادری ہوگا, جلسہ کمیٹی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگی. غور سے سنیے گا, میں حوالہ کے ساتھ بات کرتا ہوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. میری طرف دیکھو مسلمان, آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے, میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں, اور ہمارے جلسوں میں ریکارڈ ہونی چاہیے باتیں, تاکہ کسی دشمن کو بیچ میں گڑبڑ کرنے کا کچھ موقع نہ ملے. ہمارے علاقے میں باضابطہ آپ پرمیشن لینے جاؤ, پرشاسن کہتی ہے سارے جلسے کی اسپیچ کی ہمیں ریکارڈنگ چاہیے, تاکہ ہم دیکھیں تمہارے
ہمارے مولانا نے کیا اسپیچ دیا ہے، غور سے سنیے گا۔ معین الدین قادری آن ریکارڈ بول رہا ہے، میرے ہاتھ میں یہ رامائن بھی ہے، میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا میرے بغل بیگ میں ہے، میرے ہاتھ میں سری رام چرتر مانس میرے بیگ میں ہے، سویتاشور کی اپنیشد موجود ہے، یہ دیکھ رامائن ہے میرے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، معین الدین قادری اس لیے منتر پڑھتا ہے، ایسے جلسوں سے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا۔ اور ایک شعر سنو کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی، جلسوں اور مدرسوں میں آتنکواد بنایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا نہیں نہیں پیارے، تم ہمارے جلسوں میں آ کر تو دیکھو، ہمارے علماء پیغام اتحاد کا دیتے ہیں، ہمارے علماء امن کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے علماء شانتی کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے علماء محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے علماء پیار کا پیغام دیتے ہیں، اور ہمارے علماء کہتے ہیں حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا ٹوٹ چھوٹ جائے گا۔ اور دعا کیجئے آپس میں پیار کے رشتے رہیں قائم، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ یہاں سے پیغام محبت کا عام ہوتا ہے، یہاں سے پیار کا پیغام عام ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ کچھ نہیں، سارے میڈیا والے نہیں، میں سبوں کی بات نہیں کرتا، کچھ میڈیا والے جن کی دکان ہی چلتی ہے ہندو مسلم کروانے سے، جن کی روزی روٹی ہی چلتی ہندو مسلم کروانے سے، اس کو بس ٹی آر پی چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں، اب تو ہندوستان کی جنتا پہ رحم کر دو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہماری فوج کے لوگ، ہمارے یعنی ہمارے یہاں جو سرحد پہ جو حفاظت کرتے گئے جو لوگ، ان کی بیوی انتظار میں رہتی ہے، ان کے بچے انتظار میں رہتے گئے، لیکن یاد رکھنا میں پھر دہرا دوں صاف لفظوں میں، میں ساری میڈیا کی بات نہیں کرتا، ان میڈیا والوں کی بات کرتا ہوں جو دن رات ہندو مسلم، ان کو نہ تو وکاس سے مطلب ہے، ان کو نہ تو محبت سے مطلب ہے، ان کو نہ تو دیش سے مطلب ہے، بس اس کو ٹی آر پی چاہیے، ٹی آر پی چاہیے، ٹی آر پی چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں، تم کہتے ہو مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، نہیں، مسلمان پیار کا پیغام ہمارے کسی جلسے میں سن لو، ہم تو ہمیشہ محبت کا پیغام دیتے گئے۔ اصل میں آتنکوادی کون لوگ ہیں؟ جو نفرت کی بات کرتے گئے، جو توڑنے کی ہندوستان کو بات کرتے گئے، جو ہندو مسلم کو توڑنے کی بات کرتے گئے، اصل میں وہ آتنکوادی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کچھ دنوں پہلے دلی کی سڑکوں پہ کچھ لچے لفنگے قسم کے لوگ نعرہ لگا رہے تھے، ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا اوے تو غور سے سن لے، معین الدین قادری ببانگے دوہل کہتا ہے، تو کہتا ہے ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ معین الدین قادری ایسے اسٹیج سے کہتا ہے ہم زندہ گئے اسی ہندوستان کی دھرتی پر، پیدا ہوئے گئے اسی مٹی سے، اور مریں گے تو اسی مٹی میں ہم دفن ہونا پسند کرتے گئے۔ مٹی کی خاک کو، اس زمین کی خاک کو ہم اپنی پیشانی پہ لگاتے گئے، ہم زمین سے محبت کرتے گئے، ہم ہندوستان سے محبت کرتے گئے، ہم اپنے دل میں ہندوستان رکھتے گئے۔ یاد رکھنا جو لوگ کہتے گئے ملے کاٹے جائیں گے، میں سارے ہندو بھائی برادر وطن کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے بھی گئے، ہمارے گھر کے بغل میں پنڈی جی کا گھر ہے، بغل میں جب کبھی وہ فجر کی آذان ہو، بغل میں ہم سوئے رہیں، وہ پوجا کرنے جاتے، ہاتھ میں وہ کمنڈل لے کر، وہ لوٹا میں پانی لے کر ہم کو دروازے پہ اٹھا دیتے گئے، دستک دے کر مولانا صاحب مفتی صاحب بیدار ہو جائیے، آذان ہو گئی ہے فجر کی۔ ایسے لوگ بھی ہیں اس زمین پہ زندہ جو محبت کی بات کرتے گئے، جو ہمیشہ اتفاق اتحاد کی بات کرتے گئے، لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا اب پورا مجمع تیار رہنا، جو کہتے گئے ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ نہیں پیارے، تمہیں مسلمانوں کے خون کا اندازہ نہیں ہے، اگر سچے مسلمان ہو پورے مجمع سے نعرہ ہونا چاہیے، سارے لوگ بول کر بتانا۔ لوگ کہتے گئے کہ کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے، نہیں پیارے، معین الدین قادری کے نس کو کاٹو، حضرت مفتی مدثر صاحب کے نس کو کاٹو، مفتی سجاد صاحب کے نس کو کاٹو، ناظم بھائی کے نس کو کاٹو، نعیم بھائی کے نس کو کاٹو، ان علماء کے نس کو کاٹو، ہمارے عوام میں سے کسی کے نس کو کاٹو، ان کو چھوڑو ساکت، یہ 10 سال کے اگر بچے بیٹھے گئے ان کے نس کو کاٹو، بلکہ نس کو کاٹو گے جو اس سے خون نکلے گا
کچھ آواز نہ آئے گی بلکہ خون جب نکلے گا خون کا قطرہ قطرہ وہی بولے گا. تیار رہنا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یاد رکھنا ہم جلسوں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں, ہم جلسوں سے اتفاق کا پیغام دیتے ہیں, امن کا پیغام دیتے ہیں, چین کا پیغام دیتے ہیں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, رامائن ہے. میں کیا بتا رہا تھا, اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے. پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے, اور اونچی آواز میں بتاؤ اللہ ایک ہے. یاد رکھنا آپ بولو گے, اور میں ان علماء سے گزارش کروں گا, عریضہ پیش کروں گا ان علماء کی بارگاہ میں, آپ اگر بولیں گے تو ہماری قوم بولے گی. اب میں اپنے موضوع کی طرف دھیرے دھیرے آ رہا ہوں, وقت زیادہ نہ ہو جائے. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اللہ ایک ہے. کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. آپ اگر بولو گے, یہ علماء جب بولتے ہیں چاروں طرف فضا میں یہ آواز گونجتی ہے, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. ہاتھوں کو اٹھاؤ. آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ, آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ. کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دو, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اور اونچی آواز میں قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, آپ مت ڈریے گا. معین الدین قادری یہی سوچ کر تقریر کرتا ہے یہ میری آخری تقریر ہے. آپ بھی تقریر کبھی بھی سنیے, یہی سوچ کر سنیے کہ یہ میری آخری تقریر میں سن رہا ہوں. اس لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے. آواز نہیں آئی, یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی دیکھے نہ دیکھے, مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے. ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے. ختم کریں کیا؟ اچھا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن ہے, اس میں کیا لکھا ہے غور سے سنیے گا. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے. یہ دیکھیں کہا کہ رامائن کا پیج نمبر 71 ہے, بالا کانڈ ہے. اس میں لکھا ہے بن پد چلئی سنے بن کانا کر بن کرم کرے بدھنانا آنن رہت سکل رس بھوگی بڑ بانی بگتا بڑ جوگی. سبحان اللہ, سبحان. اب آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا جوگی صاحب کا نام اس میں آ گیا, نہیں یہ دیکھیں, ہاں لکھا ہوا ہے. ہاں میں کہنا چاہوں گا ذرا غور سے سننا, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مفتی صاحب نے کیا پڑھا. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چرت مانس. ہاں میں مکمل لے کے چلتا ہوں, اپنا ہتھیار یہ ہے میرا. جو بھی میں بولتا ہوں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چرت مانس. یہ دیکھیے اس میں بھی میں نے نشان لگا کر رکھا ہے. جو میں نے چوپائی پڑھی رامائن کی, رامائن کا خلاصہ اس میں لکھا, اس کو نیچے کر کے رکھیے, رامائن کا اس میں خلاصہ لکھا ہے. یہ دیکھیں کہا بن پد چلئی سنے بن کانا. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے, مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے کچھ. آج آپ کو ہم چترویدی بنا کر جائیں گے. جتنی دیر آپ وہ کتاب پڑھے ہیں نا, اگر اور محنت کیجیے گا تو بغیر پڑھے لکھے آج لوگ بن جا رہے ہیں. ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ. ہاتھوں کو لہرا کر پورا مجمع بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کہا کہ لوگوں بن پد چلئی سنے بن کانا, کہا لوگوں پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ہے. بن پد چلئی سنے بن کانا, بن پد چلئی جو چلتا ہے لیکن ہم اور آپ کے طرف پاؤں نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ وہ ہے جو سنتا ہے سنے بھی نہ کانا, جو ہم لوگ سنتا ہے لیکن ہم اور آپ کی طرح اللہ کے کان نہیں گئے, جو دیکھتا ہے ہماری طرح آنکھیں نہیں گئے. اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری آپ کی طرح زبان نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے لیکن بڑا سخت پکڑتا ہے, ہمارے آپ کی طرح ہاتھ نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک, جو پاؤں سے پاک, جو آنکھ سے پاک, جو ناک سے پاک,
پاک، جو کان سے پاک، جو زبان سے پاک، جو جسم و جسمانیت سے پاک، جو ماں سے پاک، جو باپ سے پاک، جو اولاد سے پاک، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ اور وہ اللہ ایک اونچا ہے، بولو، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا بھی ہے، یہ دیکھیں میں اس سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کتابیں بہت ساری ہے میرے پاس، لیکن غور سے سنیے گا، ابھی اس کو اسی جگہ روکتے گئے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا گئے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دعا مانگو لوگو، اللہ دعا سکھا رہا ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھنا لوگو، دوست اللہ کس کا بنتا گئے؟ اللہ کس سے دوستی فرماتا گئے؟ میں نے پہلے ہی کہا کسی چور سے دوستی اللہ نہیں فرمائے گا، کسی ڈاکو سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا، کسی شطرنج اور تاش کھیلنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا، کسی غیبت اور چغل خوری کرنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا۔ او بھائی صاحب دیکھیے جو جا رہے جانے دیجیے، ہاں ورنہ ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک لڑکا بار بار کھڑا ہو جاتا تھا، مولانا صاحب نے کہا تقریر چل رہی نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب پھر تقریر شروع کی، پھر وہ کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب نے کہا پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ جب کھڑا ہوا نا، مولانا صاحب نے اتنا زور سے ڈانٹا، ارے بیٹھ، اتنے زور سے ڈانٹا صبح تک بیٹھل رہ گیا، جلسہ ختم، سب چلا گیا، کوئی نہیں بچا۔ اب جانتے ہیں جب سب چلا گیا نا، وہ اکیلے بیٹھا تھا، مولانا صاحب نے کہا اے بابو سب جا رہا تھا، جس وقت تقریر ہو رہی تھی تو جا رہا تھا، اب جلسہ ختم ہو گیا، جاؤ سب چلے گئے، ابھی تک کیوں بیٹھل ہے؟ کہا کہ حضرت کیا کریں گے جا کے، جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ یہی تمام ہو گیا ہے نا، اس لیے جانے والوں کو جانے دیجئے، ان کو بھی روکنا ضروری نہیں ہے، جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غسل ورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غسل ورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا 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 ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ سننا لوگو، غوث اعظم نے فرمایا او لوگو اپنی زندگی میں 5 چیزیں شامل کر لو، اگر 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لوگے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سننا لوگو، وہ 5 چیزیں کون کون سی ہے سن کے جانا، ماں بہنوں آپ بھی سننا۔ اے لڑکا ایک جھاپڑ ماریں گے تیرے جڑ سے بیماری اتار دیں گے ہم۔ ہاں بیٹا ہم خالی خطیب نہیں ہیں، مدرسے میں کٹائی بھی 2 4 بچوں کو دیتے ہیں۔ ہاں 11 سال سے میں جامعہ نوریہ مالدہ بنگال میں الحمدللہ شیخ الحدیث کے عہدے پہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، ادارہ بھی چلتا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے؟ ہر مولوی اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتا ہے، ہر مولوی۔ ہم خود ادارہ چلاتے ہیں حضرت لڑکیوں کا، میں ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں، ایک ادارہ میرا چلتا ہے، 120 بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں، اور جانتے ہو 120 بچیوں میں 10 بچیاں حضرت ایسی جس سے میں 1 روپے بھی لیتا بھی نہیں ہوں، بلکہ صابن تیل کپڑے ساری چیزوں کے خرچے میں اٹھاتا ہوں۔ ہاں کہاں سے؟ بس یہی قوم جو دیتی ہے بس اسی سے۔ مولوی عیاشی پہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتا ہے، جو بھی پیسے لیتا ہے وہ قوم کا درد لے کر سینے میں جیتا ہے۔ ہاں کیونکہ سب کچھ بننا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا دین کا درد لے کر سینے میں چلنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں لیکن ہاں اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے یہاں عالم، آپ کے یہاں کے علماء جو کام کریں گے معین الدین قادری نہیں کر سکتا ہے، ہمارے یہاں میں جو کام کرتا ہوں مفتی صاحب جا کر نہیں کر سکتے ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، یہ زمین بہت بڑی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کیجئے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کر لو۔ کتنی چیزوں پہ؟
पांच اونچا चीजें। بولو پورا مجمع کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزیں۔ یہ یاد رکھنا 5 چیزوں پہ عمل کرو. علماء کرام تشریف فرما ہے اپنے ملفوظات میں غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو اللہ تجھ سے دوستی فرمائے گا. غور سے سننا کہا پہلی چیز او لوگو 5 وقت کی نماز ادا کرو. نماز پنجگانہ مت چھوڑو. یاد رکھنا آج ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے جو عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوں گے. کتنے یہاں سے جا کر فجر کی نماز ادا نہ کریں گے. یاد رکھنا لوگو غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ ہوتا گئے جو غوث کے نام کا مرغا بھی کھاتا گئے. آسان ہوتی گئے تو قدم مسجد کی طرف جاتے گئے. یاد رکھنا لوگو جو بے نمازی ہوگا ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے, ظہر نہیں پڑھتے, عصر نہیں پڑھتے, مغرب و عشاء نہیں پڑھتے, یا غوث کا نعرہ لگاتے گو. یاد رکھنا لوگو اگر چاہتے گو غوث اعظم بھی آپ سے محبت کرے, آپ غوث کے سچے دیوانہ ہونے چاہتے گو. یاد رکھنا غوث اعظم کا دیوانہ تب ہوگے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ والے بھی راضی ہو جائیں گے. یہ سب سبحان نماز کی اللہ. پابندی پہلی چیز غور سے سنیے گا. نماز چھوڑ کر اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ علماء بیٹھے ہیں کبھی جلسے میں مت جاؤ. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں جگہ جلسہ ہوا کیوں نہیں گیا. ہاں کبھی نہیں اللہ پوچھے گا جلسے میں کیوں نہیں گیا, محفل میں نہیں گئے اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں گیا, مزار پہ نہیں گئے اللہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا, زندگی بھر میں کبھی کیوں نہیں گیا نہیں پوچھے گا. اگر نماز نہیں پڑھا آپ نے ایک وقت کی تو اللہ پوچھے گا تو نے ایک وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. مزار پہ جانا چاہیے, عقیدت مضبوط ہوتی ہے, اللہ والوں کا فیضان برستا ہے, اللہ والوں کا فیض ملتا ہے. لیکن نماز پڑھیے, نماز کو اگر چھوڑ دیتے گو تو پھر آپ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتے. نماز کی پابندی کرو. غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارو. پہلی چیز نماز کی پابندی کرو. دوسری چیز غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو ماں باپ کی فرما برداری کرو. اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے, ماں باپ اگر راضی ہو گئے غوث اعظم راضی ہو جائیں گے, خواجہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے, سرکار اعلیٰ حضرت راضی ہو جائیں گے. اور ماں باپ اگر راضی ہو گئے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. اور جب نبی راضی ہو گئے تو پھر خدا راضی ہو جائے گا. یہ سب سبحان اللہ. اگر ماں باپ ناراض ہونا یاد رکھنا جلسوں میں آنا بیکار ہے. ماں باپ اگر ناراض ہیں گھر میں رو رہے ہیں, یہ پیسے حضرت جب کوئی لٹاتا ہے نا علماء کو دیجئے, لیکن بڑا افسوس لگتا ہے بوڑھی ماں گھر میں رہتی ہے, بوڑھا باپ گھر میں رہتا ہے. بیٹا سے اگر 2-4 دن گیس کی گولی مانگنے لگے نا, گیس کی ٹیبلیٹ, تو پھر بیٹا جھنجھلا کر بات کرتا ہے کہ او ماں ساری دولت سارے پیسے تیرے اوپر خرچ کر دوں تیری دوائی پر. میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا اگر ماں سے تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے, باپ سے اگر جھنجھلا کر بات کرتا گئے, یہ پیسے یہاں لٹانا بیکار گئے. میں تو کہوں گا یہ پیسے مجھ پر مت لٹاؤ. اگر ماں بیمار ہے ماں پر جا کے ماں کی دوائی پہ خرچ کر دو, ماں کے علاج پہ خرچ کر دو. باپ اگر بیمار ہو باپ کا علاج کروا دو اور باپ کی دعائیں لے لو. یاد رکھنا جن کے ماں باپ ناراض ہیں ایک پیغام لے کر جاؤ, یہاں سے چلے جانا, جب گھر پہنچو گے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں ہم آپ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی گو. یاد رکھنا میری تو دنیا بھی تم ہو, میری تو عقبہ بھی تم ہو, میری دنیا اور آخرت تم ہو. اے ماں ہم نے تقریر میں سنا گئے اگر تو ناراض رہے گی تو مجلس میں جانا بیکار گئے, مدرسے میں جانا بیکار گئے, مسجد جانا بیکار گئے. او ماں تو ناراض مت رہ. اے ماں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کی زمین نہیں چاہیے, آپ کی جائیداد نہیں چاہیے, آپ کے مکان نہیں چاہیے, بلکہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پورا مجمع سننا, گھر جانا ماں سے کہنا او ماں کچھ نہیں چاہیے آپ سے, دولت نہیں چاہیے, زمین نہیں چاہیے, بلکہ اگر چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. ختم کر دوں, تھک گئے آپ لوگ, تھک گئے.
تھک گئے ہو؟ نہیں یہ علماء ہم جانتے ہیں آپ لوگ بھی زبردستی بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو روزانہ محفل میں رہنا ہے، ان لوگوں کو ایک رات جگہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر لینا، اس کے بعد جا کے دن بھر سونا ہے۔ ہم لوگوں کو سفر بھی کرنا ہے، آپ کو جلسے میں بھی رہنا ہے، یہ لوگ سال میں 1-2 جلسے کرواتے ہیں، لیکن ہم لوگ کو ہمیشہ رہنا پڑتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ گھر جانا اور کہنا اچھا بنگلہ بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ، یہ تو خود چترویدی ہو کر بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ ہاں اچھا سنا دوں گا ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولیو، جن کو ماں سے جتنی محبت ہے سارے لوگ بولیں گے دعا چاہیے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، آواز نہیں آئی، پورا مجمع ماں سے جتنی محبت ہے اتنی آواز سے، پیاری ماں مجھ کو تیری، ہاتھوں کو بلند کر کے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، اور اونچی آواز میں، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ او لوگوں، ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، جن کے ماں اور جن کے باپ زندہ گئے وہ خوش نصیب ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے، اس لیے لوگوں گھر جانا کہنا، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ کتنے لوگ کتنی چیزیں، غوث اعظم نے کیا فرمایا، اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمانے لگے، کتنی چیزوں پہ عمل کرو، اونچا بولو، 5 چیزوں پہ۔ پہلی چیز 5 وقتہ نماز کی۔ آپ جب چلے گئے تو یہ نعرہ کون لگائے؟ آصف رضا، سنیے نا، آصف رضا سیفی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام تو پھر ہو جائے گی مریض کی زندگی تمام، ہے نا؟ اب مفتی صاحب سے نعرہ لگوائیے گا تو پھر ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا، میری تقریر وہ ہوتی ہے حضرت کے، تقریر نعروں سے کامیاب نہیں ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کے سن لیے اور 2-4 باتیں دل میں اتر جائے، بس سمجھے کہ تقریر بھی کامیاب، جلسہ بھی کامیاب ہو جائے۔ ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ بس اتنے ہی ہاتھ، اب میں ختم کر دوں، دیکھیے اسی اچھا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں میں ختم کر دوں؟ ارے واہ 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 ماشاءاللہ۔ نہیں یہ دیوانے بیٹھے ہیں، یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں، ہم آج نیند کیا ہے جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ کسی نے کہا ہے کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث اعظم عظمت غوث اعظم علماء اہل سنت لیسوئی کا سنی مسلمان اراکین کمیٹی علماء اہل سنت فیضان اولیاء اکرام جشن غوث الورا علامہ معین الدین قادری نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد۔ اب تقریر اتنی لمبی ہو گئی کہ ان کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ سوچ رہے کس میں سمیٹوں میں؟ ہاں بس دل میں سمیٹو، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا او لوگو یاد رکھنا، کہا کہ 5 چیزوں پہ عمل کرو اگر تم چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمائے۔ پہلی چیز نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ دوسری چیز کہا تیسری چیز یہ گئے او لوگو ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا لوگو جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ سچ بولا کرو، جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ اس کا نام سچ بولتے بولتے صدیق میں لکھ دیتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، جھوٹ مت بولا کرو۔ یہ جھوٹ ایسی بلا ہے جس نے کتنے گھر کو تباہ کر دیا، کتنے گھر کو برباد کر دیا۔ بیٹے کے ہاتھوں سے باپ کا مرڈر کروا دیا، اسی جھوٹ نے بیٹی کے ہاتھوں ماں کا قتل کروا دیا۔ اسی ایک جھوٹ نے بھائی بھائی میں لڑائی کروایا، اسی جھوٹ نے شوہر بیوی میں طلاق کروایا۔ ایک جھوٹ نے، یاد رکھنا لوگو جھوٹ اگر بولتے ہو کروڑوں کماؤ گے اللہ برکت نہیں دے گا۔ سچ بول کر روزی کماؤ، سچ بول کر رزق کما کر گھر لاؤ، روزی کا مالک اللہ ہے۔ سچ بولا کرو، سچ بولتے جاؤ گے، کم کماؤ گے، نمک روٹی کھاؤ گے، جھونپڑی میں بھی رہو گے، مٹی کے گھر میں رہو گے، مکان میں نہ رہو گے۔ لیکن اگر سچ بولو گے اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اور ایک تبرک یہ بھی لے کر جاؤ، تبرک لے کر جاتے ہو جلسوں سے، یاد رکھنا آج غوث اعظم کی محفل سے ایک تبرک یہ بھی لے کر جاؤ کہ جھوٹ مت بولو، یہ غوث اعظم کے نام کی تبرک ہے، جھوٹ مت بولو۔ ابھی ایک حکایت پڑھ رہا تھا میں حضرت، اس میں مجھے یاد آ گئی، بیچ میں میں ان لوگوں سے بتا دوں، ذرا سنیے، غور سے سنیے گا۔ میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی بیوی رانی صاحبہ کے ساتھ گیا ایک دن بازار غلام خریدنے، نوکر خریدنے۔ جب پہنچا بازار میں، کسی غلام کی قیمت 5 لاکھ، کسی غلام کی قیمت 3 لاکھ، کسی غلام کی قیمت 2 لاکھ، کسی غلام کی قیمت 1 لاکھ۔ ان میں سے ایک ایسا غلام تھا جس کا مالک زور زور سے آواز لگا رہا تھا، ہے کوئی غلام خریدنے والا، اس غلام کی قیمت صرف 5000 ہے۔ کتنی کی قیمت ہے؟ اونچا بولو، کتنی قیمت ہے؟ 5000۔ ابھی بہت چیز دکھانے والا ہوں، او بھیا قاری صاحب، بہت چیزیں دکھانے والا ہوں۔ ابھی دیکھ رہے بہت سارا سامان میرا ہتھیار سب اس میں ہے، ابھی بہت کچھ، ابھی بہت ہے، ابھی دیکھیے تو بہت سارا مال رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، ارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنیے گا، کسی کی قیمت 5 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ، کسی کی 1 لاکھ، کسی غلام کی قیمت صرف 5000۔ بڑا پریشان ہوا، بیوی سن لی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، چلیے 5000 میں صرف غلام دے رہا، بڑا سستا نوکر مل رہا، بڑا سستا غلام مل رہا ہے۔ جب اتنا سنا نا، کہا کہ رکو، تم کو نہیں پتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوگی اس میں، کوئی نہ کوئی عیب ہوگا اس میں۔ کہا کہ چلیے چل کے دیکھ لیتے گئے۔ بادشاہ پہنچا، غلام کے مالک سے کہا اے غلام کا مالک، کیا اپنا غلام بیچے گا؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنی قیمت کا؟ 5000 کا؟ پاگل ہو گیا ہے، کسی غلام کی قیمت 5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ، اور تو کہہ رہا 5000؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ذرا سوچ سمجھ کر بول۔ کہا نہیں بادشاہ، میں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں، میں بالکل حواس کے ساتھ بول رہا ہوں، اس غلام کی قیمت صرف 5000 لوں گا، جو 5000 دے گا میں غلام دے دوں گا۔ جب اتنا سنا، بیوی کہنے لگی لے لیجئے، کچھ مت سوچئے۔ کہا ایک بات بتاؤ، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے بادشاہ، صرف ایک
ایک کمی ہے. کہا کون سی کمی ہے؟ کہا کہ پورا سال یہ آپ کی خدمت کرے گا, پورا سال یہ آپ کی فرما برداری کرے گا, پورا سال یہ آپ کا حکم مانے گا, لیکن ایک دن ایسا سال میں صرف ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ جھوٹ بولے گا. اب بیوی کہنے لگے اتنی سی بات ہے, چھوڑ لے لیجئے, کوئی بات نہیں, ایک دن سنبھال لیں گے. اب 364 دن اگر سچ بولے ایک دن انہیں جھوٹ بولے گا, لے لیجئے کوئی بات نہیں. اب لے لیا, 5000 دیا, گھر لے گیا, لے لیا غلام. گھر جیسے جا کر پہنچا, پہلا مہینہ گزرا, بڑی خدمت کیا, دوسرے مہینے میں بڑی فرما برداری کیا, تیسرے مہینے میں بڑی خدمت کیا, چوتھے مہینے میں بہت دل جیت لیا, بڑی فرما برداری, سارا کام کاج کرتا, سارا حکم مانا. 6 مہینے گزر گئے, آخرکار وہ دن آ گیا جس دن سال میں ایک دن وہ جھوٹ بولتا تھا. اب جب وہ دن آیا نا, اب وہ گیا سب سے پہلے رانی کے پاس. رانی کے پاس جا کر کہنے لگا بادشاہ کہ رانی صاحب آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا ایک خبر لے کر آیا ہوں. کہا کیا خبر ہے؟ کہا خبر یہ ہے کہ آپ کا جو شوہر ہے بادشاہ سلامت, اس کا دل آپ کی طرف سے ہٹ گیا ہے اور وہ دوسری عورت, فلانی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے. اب جب یہ سنی تو دماغ, تلوے کا غصہ ایک دم بالکل سر پہ آ گیا, غصہ ہو گئی. کیا بک رہا ہے؟ کہا کہ ماننا ہے مانیے رانی صاحبہ, نہیں ماننا ہے مت مانیے, لیکن جب آپ کی جگہ پہ دوسری رانی بن کر آئے گی اور ان کی محبت میں گرفتار وہ ہو چکے گئے, جب دوسری رانی آئے گی تب سمجھ میں آئے گا. ہم کو کیا لینا دینا؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئی, یہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ ساری چیز بھول گئی کہ آج وہی دن ہے. اب جب وہ کہنے لگی اب کیسے ہوگا؟ کہا ایک تعویذ میں جانتا ہوں, اور یہ عورتیں تعویذ کی بڑی بھوکی رہتی ہے, نماز نہیں پڑھے گی لیکن تعویذ چاہیے. میں کہنا چاہوں گا تعویذ مت لو اگر نماز نہیں پڑھو گے. تعویذ کیا, تعویذ لکھنے والے مولانا صاحب کو لٹکا دو, پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوگی. مولانا صاحب کو جا کے رکھ دو, ایک دم گیٹ پہ کھڑا کر دو, برکت نہیں ہوگی. نماز پڑھو او ماں بہنوں, تم بھی نماز کی پابندی کرو, اپنے شوہر کو بھی نماز کی پابندی کرنے کہو. میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اپنی بیویوں کو نماز کا حکم دو, لیکن آج یہاں نہ تو شوہر نماز پڑھتا, نہ تو بیوی نماز پڑھتی, نہ تو بچے نماز پڑھتے. یہ گھر جا کر اگر کہے گا بیوی تو نماز پڑھ, مفتی صاحب مولانا صاحب سے سنا ہے, ناظم صاحب سے سنا ہے, مفتی صاحب سے سنا ہے, مولانا سجاد صاحب سے سنا ہے, نماز پڑھ. وہ کہے گی اپنا تو پڑھتے نہیں, ہم کو حکم دیتے ہیں, خود را فصیحت دیگر را نصیحت, اپنے آپ برائی میں ہو دوسروں کو نصیحت کرتے ہو. اب یہ بھی نہیں کہتا, وہ بھی نہیں کہتی, چور چور موسیرا بھائی, یہ بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتا. میں کہنا چاہوں گا تم بھی نماز پڑھو, تم بھی نمازیں پڑھو, اگرچہ کم کماؤ گے, نمک روٹی کھاؤ گے, اگر نماز گھر میں سب پڑھتے رہو گے, اسی نمک روٹی میں اللہ جنتی کھانے کا مزہ عطا فرما دے گا. بے شک سبحان اللہ. اس لیے نماز پڑھو. اب کہنے لگا میں جانتا ہوں ایک تعویذ. کہا کہ جانتے ہو, بتاؤ. کہا کہ ایک تعویذ جانتا ہوں. کہا کہ کیا کرنا ہوگا, کتنے خرچے لیں؟ کہا کوئی خرچہ نہیں, صرف 2-4 گردن کے بال لانے گئے, اپنے شوہر کے 2-4 سر کے بال لے کے آ جاؤ, اسی بال کو رکھوں گا میں, بال کو رکھ کے اس کو تعویذ بناؤں گا, گلے میں پہن لینا, اور بادشاہ کا دل ہر طرف سے ہٹ جائے گا, پھر تیری محبت میں گرفتار ہو جائے گا. جب اتنا سنا کہا کہ یہ کام کیسے کروں؟ کہا آپ کے شوہر ہے, یہ کام کون سی بڑی کام, رات میں جائیے گا دھیرے سے کٹنگ کر کے لا لیجیے گا, آپ تو جاتے ہی ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے شوہر ہے. کہا کہ اچھی بات ہے. ادھر تو کہہ دیا, اب رات آنے کا انتظار کرنے لگی. ادھر پھر بادشاہ کے پاس وہ نوکر پہنچ گیا. کہا بادشاہ سلامت. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک خبر لے کر آیا ہوں. کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا کہ بادشاہ ایک خبر لایا ہوں. کہا کیا؟ کہا آپ کی جو بیوی رانی صاحبہ ہے اس کا چکر فلانا مرد سے چل رہا ہے. اب بادشاہ تو غصے میں لال پیلا ہو گیا, کہنے لگا گستاخ کیا بول رہا ہے, کچھ تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا کہ بادشاہ ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے مت مانیے. کہا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, یاد رکھنا اگر غلط نکل گئی بات تو پھر تجھے میں پھانسی پر چڑھا دوں گا, اور اگر سچ نکلی بات تو پھر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا, لیکن یاد رکھ اگر غلط بات نکلی یہ جھوٹی خبر رہی. کہا بادشاہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے, لیکن اتنا سا کیجئے گا رات میں سوئیے گا نہیں, رات میں بیدار رہیے گا. آج رات میں آپ کا مرڈر کرنے آئے گی, آج رات آپ کا مرڈر کرنے آئے گی. اب بادشاہ جو سویا تو نہیں, وہ مچیائے رہا. کیا بولتے ہیں مٹیائے رہا, کیا بولتے ہیں آپ لوگ, وہ جو انٹھیائے رہتا ہے, مچیائے. اچھا مچیا گیا. اب وہ بادشاہ سویا نہیں بلکہ وہ مٹیائے ہوا تھا, اسے مچیائے ہوا تھا, انتظار کر رہا تھا, آنکھ بھی کھولتا بند کرتا, آنکھ کھولتا بند کرتا, کھولتا بند کرتا. جیسے ہی رات کے 12 بج گئے, اور ایک بات یاد رکھنا, سوئے ہوئے کو بیدار کرنا آسان ہے,
اگر کوئی نیند میں حقیقت میں سویا ہے 2-4 بوند پانی کا ڈال دو بیدار ہو جائے گا، اور اگر وہ مٹیائے ہوا نا مچیائے ہوا تو اس پہ 2-4 بوند نہیں 2-4 بالٹیاں مفتی صاحب ڈال دو، وہ بیدار نہیں ہونے والے۔ ہاں یہ مچیائے ہوئے لوگوں کو بیدار نہیں کر سکتے۔ ہاں اور اگر یہاں جیسے مجلس میں کوئی نہیں بولنے والا ہے اس کو آپ کتنوں بلواؤ نہیں بولنے والے، اور اگر جو بولنے والے ہوں گے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں نہیں روک سکتی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو ٹھکر بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ مالک جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہا ہے یہ لوگ جائیں 1-2 مہینے کے اندر کروڑ پتی بن جائیں۔ آمین۔ اب سوچیو جو لوگ نہیں اٹھایا، ایک دعا ہے میرے پاس اور بچا کے رکھا ہوں، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ دیکھو یہ ہے کروڑ پتی بنیں گے یہ لوگ۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، اللہ کروڑ پتی بنا ہی دے، کیونکہ دولت تمہارے پاس ہوگی تبھی تو علماء مضبوط ہوں گے۔ دین صرف علماء سے نہیں پھیلا ہے، 2 لوگوں سے پھیلا ہے، علماء سے بھی عمرا سے بھی۔ ہر دور میں مالداروں کی ضرورت پڑی ہے، آپ مضبوط ہوئیے، آپ مضبوط علماء کو کیجئے۔ یہ علماء آپ کو مٹی، آپ بچے کی شکل میں مٹی دو گے، آپ کو سونا بنا کر یہ واپس کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب جب اتنا سنا وہ مٹیائے ہوا تھا، اب جب سو رہا تھا نا آنکھ کھول کھول کے دیکھ رہا تھا، دیکھا کب آئے، جیسے ہی رات کے 12 بجے دیکھا کہ وہ استورا لے کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہے، وہ چھپائے ہوئے۔ اب جب چلی آ رہی ہے نا دیکھ، اچھا میرے غلام نے ٹھیک کہا تھا، یہ مرڈر کرنے آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی وہ بیوی آئی، وہ تو آ رہی تھی بیچاری محبت کی بھوکی، محبت کی ماری، وہ آ گئی سامنے بغل میں آ کے بیٹھی، وہ بغل سے استورا جیسی نکالی۔ بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ اچھا نوکر نے صحیح کہا تھا، بیوی کی ایک نہ سنا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے استورا کو پکڑا، زمین پہ بیوی کو پٹک دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے محبت والی بیوی کو ذبح کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، او لہسوئی والو، او پہیڑی کے قرب و جوار سے آنے والو، او جشن غوث الورا میں آنے والو، یہ شوہر کے ہاتھ سے بیوی کا مرڈر کروایا، شوہر کے ہاتھ سے بیوی کو قتل کروا دیا کس نے؟ صرف ایک جھوٹ نے۔ یاد رکھنا لوگو، جھوٹ گھر میں مت بولو، اپنے بچوں کو تاکید کرو، میرا بیٹا بھوکے مر جانا لیکن جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ مت بولو، سچ بولتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تیرے روزی میں برکتوں کا نزول فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے لوگو 5 چیزوں پہ عمل کرو، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز کا ماں باپ کی فرما برداری کرو، تیسری چیز جھوٹ مت بولو، جب بھی بولو سچ بولو۔ ہاں غوث اعظم نے 11 سال کی عمر میں، آج کرامت بیان کی جاتی ہے، غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا، 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکال دیا۔ ہاں کرامت سنو، کرامت سننے سے عقیدت مضبوط ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا غوث اعظم کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے غوث اعظم کی کہ غوث اعظم نے 11 سال کی عمر میں ان لوگوں کے سامنے، یعنی جو ڈکیتی کر رہے تھے، جو لوگ لوٹ رہے تھے مال، ان کے سامنے غوث اعظم نے سچ بول دیا۔ یہ غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، مردہ زندہ کرنا یہ بڑی کرامت نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب بھی تقریر کر رہے تھے ابھی آپ کے الہ آباد میں، ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے غوث اعظم نے ایک قبرستان میں 50,000 مردوں کو زندہ کر دیا۔ ہم نے کہا گننے کون گیا تھا تیرا باپ؟ کون گیا تھا گنتی کرنے؟ لوگ یعنی بولنے پہ کچھ بھی بول گیا، 50,000 مردوں کو زندہ کر دیا، یعنی وہ گنتی کر رہا تھا قلم لے کے، اتنے مردوں کو غوث اعظم نے زندہ کیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سوچو غوث اعظم کو اللہ نے یہ طاقت کہاں سے عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ کہ غوث اعظم نے اشارہ کیا، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، غوث اعظم نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم کی کرامت سننے والوں، جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، تم غوث اعظم کے بہت سچے دیوانے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جھوٹ مت بولو۔ یہاں تو چوراہے پہ جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، دروازے پہ جھوٹ، اندر جھوٹ، کمرے کے باہر جھوٹ، جھوٹ بول بول کر گھر کی برکتیں ہٹا دی ان لوگوں نے۔ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، اللہ کم بھی کماؤ گے، اللہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ کہا کہ لوگوں 3 چیزیں ہو گئی، جھوٹ مت بولو، چوتھی چیز حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، جو حلال ہمیشہ کھائے گا، حرام کا ایک دانہ اپنے منہ میں نہ ڈالے گا، اپنے بچوں کے منہ میں نہ ڈالے گا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دوستی فرماتا ہے۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ۔ 5ویں چیز غوث اعظم نے فرمایا، کہاں لوگوں
غوث اعظم نے ایک ذہن یہ بھی دیا گیا کہ لوگوں کم کھاؤ، اگرچہ کہیں جانا پڑے چلے جاؤ، لیکن تعلیم حاصل کرو، شکشا حاصل کرو۔ آج ہماری قوم کو دیکھیں حضرت، یہ ہماری قوم میں جتنے لوگ، جتنے ان پڑھ اپنی قوم میں ہیں، اس وقت ہندوستان کی کسی برادری کسی قوم میں یعنی اتنے ان پڑھ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ قوم کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں، کہاں سے پڑھائیں؟ 50 روپے کے دن میں گٹکے کھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم غریب ہیں۔ مت کھاؤ گٹکے، مت پیو چائے، مر نہیں جاؤ گے، بلکہ گٹکا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، پھیپھڑے سڑیں گے۔ کبھی سوچا ہے شراب پینے والوں یعنی کہ جوا کھیلنے، شراب پینے والوں اور وہ گٹکا سے اپنے منہ کو اور آنت کو سڑا لینے والوں، کبھی سوچا ہے؟ سوچو اگر جوانی میں مر گیا تو کیا ہوگا تیرے بچوں کا؟ ہماری وجہ سے مت چھوڑو، مفتی صاحب کی تقریر کی وجہ سے مت چھوڑو، کم سے کم یہ سوچنا گھر جا کر تیرے بچے کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ زمانے والے اتنے بڑے بے وفا ہیں، جب کسی بچے کا باپ مرتا ہے تو چچا دوڑ کر آتا ہے، سینے سے بچے کو لگاتا ہے اور کہتا ہے آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں اس کا۔ لیکن اور جانتے ہو چہارم اور تیجے اور 40ویں نہیں گزرے وہ چچا اتنا بڑا دشمن بنتا ہے کہ محلے والے بھی دیکھ کے ترستے ہیں کہ یہ چچا کیوں اتنی دشمنی کی اپنے بھتیجے سے۔ آپ کہتے ہو کسی پہ وفا کی کسی سے امید مت رکھو دنیا میں، اگر وفا کرنی ہے نا تو مدینے والے مصطفیٰ سے کرو، ہاں خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو، مت کرو شراب کا سیون، مت کھاؤ گٹکا۔ اگر مر گئے نا کبھی سوچنا، اگر جوانی میں تیرا انتقال ہو گیا، عید کا دن ہوگا، تیرے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب دوسروں کو دیکھیں گے وہ اپنے بابا کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ مسجد جا رہا گئے، یہ بتاؤ تیرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ قوم ایسی بے حس ہے جو اپنے بچوں کے لیے 10 جوڑے کپڑے خرید لے گی، لیکن تیرے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک جوڑا کپڑا نہیں خریدے گی یہ قوم۔ یاد رکھنا تیری بیوی کی عزت اچھالے جائیں گے، جگہ جگہ لوگ دھبا لگائیں گے اور لوگ کہیں گے فلاں تو ایسی ہے، فلاں تو ایسی ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، پیسے بچاؤ، گٹکا مت کھاؤ، شراب مت پیو، تاش کی پتی مت کھیلو، وہی پیسے بچاؤ، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کرو۔ تعلیم مہنگی نہیں ہے۔ آج ہماری قوم عید کے لیے کپڑے خریدنے جائے، بیٹا کہتا ہے بابا ہمیں یہ جوتے چاہیے، مال والے سے کہتا دکان والے سے کتنے ہیں اس جوتے کی قیمت؟ 3000۔ بیٹا کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، 3000 کیا ہے، 30,000 بھی لے گا ناظم بھائی، 30,000 بھی لے گا تو میں تجھ کو لے کر دوں گا۔ اللہ الصمد۔ یہ جوتے مہنگے نہیں لگتے، یہ کپڑے مہنگے نہیں لگتے، لیکن تعلیم اگر 3000 روپے مہینہ ہو جائے تو پھر کہتے تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ ہاں پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمان مارے جا رہے ہیں، کیوں نہیں مارے جائیں گے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، میں دکھا دوں آخری، اور یہ سنیے گا، ہے تو بہت ساری چیزیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ اونچا بولو، پورا مجمع بولو، اگر 5 منٹ اور سننا ہے تو پورا مجمع اونچا بولو۔ یہ فٹ بال ہے، یہ دیکھیں ایک میدان میں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ فٹ بال دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک میدان میں کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ نوجوان سب پاؤں سے مار رہے تھے۔ ایک نوجوان آ گیا ایک چچا کے پاس، کہنے لگا او چچا جان یہ بتاؤ اس فٹ بال کی غلطی کیا ہے جو سب لوگ مار رہے ہیں پاؤں سے، جس کو دیکھو وہی پاؤں سے مار رہا ہے۔ چچا نے کہا او بھتیجے اس فٹ بال کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس فٹ بال کی صرف اتنی سی غلطی ہے، اس فٹ بال کے اندر کوئی بھاری چیز بھری نہیں ہے، بلکہ اس فٹ بال کے اندر صرف ہوا بھری ہوئی ہے، جو چاہتا ہے وہی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ جس نے دیکھا پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا، اب وہ نوجوان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا چچا ہم کو اس فٹ بال کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی۔ کہا کہ کیا آئی؟ کہا کہ او لوگو ذرا سننا، آپ بھی لہسوئی میں جشن غوث الورا میں آنے والوں، آج آپ کہتے ہو مسلمان مارا جا رہا ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر سے زمانہ اڑا رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس
اس لیے کہ اس فٹ بال کی طرح ہم نے اپنی زندگی بنا لی. اگر آپ بھی اس فٹ بال کی طرح اپنے آپ کو شکشا سے خالی رکھو گے, تعلیم سے خالی رکھو گے, ایجوکیشن سے خالی رکھو گے, تو یاد رکھنا اس فٹ بال کی طرح اگر خالی رکھے تو پھر پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائے جاؤ گے. اور اگر آپ نے شکشا سے اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لی, بھاری بھرکم شکشا سے اپنے آپ کو اندر کو مضبوط کر لیا, تو یاد رکھنا مارے نہیں جاؤ گے, جہاں جاؤ گے سینے سے لگائے جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تعلیم حاصل کیجئے, پڑھیے, بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود. غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو. کہا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, جھوٹ مت بولو, جب بھی بولو سچ بولو, حرام مت کھاؤ, جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ. اور کہا کسی کی عیب کو اگر دیکھ لو, کسی میں کوئی برائی دیکھ لو, کسی کو کچھ برائی کرتے دیکھ لو, تو اس عیب پر پردہ ڈالو. تم دنیا میں پردہ ڈالو گے. حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا, قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر, اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا دوسرے کو برائی کرتے دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس میں قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پورا مجمع پڑھ لو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت 2:45 بج گئے. ہاں ہاں بہت 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 ہے نا, 2:45 بج گئے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب یہ لوگ, ان لوگوں کی بس چلے تو میں بولتے بولتے انتقال کر جاؤں, یہ مزار ہی بنا دیں. ہاں ہونا بھی چاہیے. نماز پڑھیے, نماز پڑھو گے اللہ وہ عزت دے گا. جب تک زندہ رہو گے لوگ پیچھے پیچھے دوڑیں گے, اور جب مر جاؤ گے لوگ چادر لے کر مزار کی طرف دوڑیں گے. ہاں ہاں اللہ عزت دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. پورا مجمع پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لو, لا الہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. چچا کی ایک فرمائش رہ گئی تھی, ہے نا, ماں تمہیں کے مو ناچو. اب کیا پڑھوں, ماں تمہیں کے مو ناچو اندے گر گھورے তোমার জন্য কান্দে আমার দো চোখের পানি ঝরে. ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ, سب سمجھ رہے ہیں. ہاں بھائی بہت اچھا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب ان کی فرمائش تھی بھائی, یعنی ایک شاعر کہہ رہا ہے ماں 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 تم کہاں ہو, کہاں ہو. اندھیگار گھورے, گور بولتے قبر کو, یعنی اندھیری قبر میں تم کیسی ہو, کیمون اچھو یعنی کیسی ہو. یہ سوچ سوچ کر میری دونوں آنکھوں سے پانی چلتے ہیں, آنسو ٹپکتے ہیں, یہ سوچ سوچ کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں, غوث اعظم کی محبت میں, بزرگوں کی محبت میں, اعلیٰ حضرت کی محبت میں. ماں باپ کی دعائیں لیجئے جب تک زندہ رہیے. پیسے بہت بیٹے دوا پہ خرچ نہیں کرتے جب تک ماں باپ زندہ ہیں. جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے تیجے پہ 3 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. وہ پیسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ ماں بیمار ہو تو ماں کے دوائی پہ بھی خرچ کیجئے. زندگی میں ماں کو خوش رکھیے, باپ کو خوش رکھیے. ماں باپ مسکرا کر دعائیں دے دیں گے, دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے, مرنے کے بعد جنت کا. کیونکہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. واہ واہ واہ, آخری مرتبہ بول دو پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر, اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اور پیار سے بولیے گا, نہیں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر, نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اچھا اچھا. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا, سبحان اللہ, اونچی آواز میں, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا
چاہیے تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ ہاتھوں کو لہرا کر لگے کہ مجمع بیدار ہے، اسلام کا آپ نے نمک کھایا ہے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دینا، اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن